बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन करम, हमारी जो सीरीज़ थी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ की जो ट्रैवल हिस्ट्री की जो सीरीज़ थी उसका अभी हम सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं और वो है मुस्लिम लीग नून की ट्रैवल हिस्ट्री। कैसे मुस्लिम लीग नून की बुनियाद रखी गई और इसने जो सफ़र तय किया है अब तक उसमें क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या इसने अपने लॉस किए हैं और अब इसकी पब्लिक में क्या स्टैंडिंग है। और एज़ यूजुअल हमारे साथ शरीक की गुफ्तगू होंगे शौकत इशफाक साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। अभी हम सेकंड पार्ट है जी, पहला हमने किया था ट्रैवल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अब सेकंड हम इसका मतलब हमने पीपल्स पार्टी को डिस्कस किया था कि पीपल्स पार्टी कैसे बनी, जी ज़रूरत क्यों महसूस हुई जी और अब मौजूद है, वो अभी भी मौजूद जी है। हाँ, अच्छे फैसले उसके क्या थे और बुरे फैसले क्या थे, और कहाँ अभी हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून का मुस्लिम लीग नून तो बहुत बात की बात है। जी हाँ, तो हम तो अगर देखें इसको तो मेरा ज़ाती राय जो है वो ये है कि मुस्लिम लीग जी कैसे बनी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है ये दरअसल उस मुस्लिम लीग नून का एक जुज़ कह लें उसको, मतलब जो होता है ना कि इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज में तो हम यही कहेंगे ना कि जुज़ है, लेकिन बहरहाल उसका नाम चुराया हुआ जो है उसको उसमें ऐड ऑन किया है कि मुस्लिम लीग के फिर बहुत सारे जो हैं। जी हाँ, वो तो बहुत सारे बन गए, लेकिन मुस्लिम लीग का एक जो है वो जो इसकी एक रोल है या इसकी जो आइडेंटिटी है वो हम किसी तौर पे भी उसको नहीं भूल सकते, उसको किसी तौर पे ज़ाहिर बात ना उसको हम पीछे रख सकते हैं, क्योंकि ये वो जमात है जिसको पाकिस्तान की खालिक जमात है। ये कहा जाता नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान की खालिक जमात है जिसने पाकिस्तान की जो तख्लीक थी, पाकिस्तान जो बना उसके लिए एक बहुत लंबी जो है वो कोशिश की थी। और उस वक्त जब कांग्रेस जो था वो पूरे इंडिया, ऑल इंडिया जो था, हिंदुस्तान जो था पूरा, उसमें जो कंबाइंड हिंदुस्तान था उसमें कांग्रेस जो थी, हम किसी वक्त कांग्रेस पे भी बात करेंगे कि कांग्रेस कैसे बनी, क्यों बनी, कैसे बनाई, उसका मंशूर क्या था, उसका मंशूर क्या था, क्योंकि उसका मंशूर जो था कांग्रेस का थोड़ा डिफरेंट था और ये इख्तलाफात भी कांग्रेस में जो है वो शुरू हुए थे और वो इख्तलाफात जो हैं वो मुस्लिम लीग की सूरत में निकले, एक जमात सियासी जद्दोजहद की जमात उसको लिख। अब आप देखें कि इसको मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि 1947 में जब ज़ाहिर है क्रेडिट तो मुस्लिम लीग नून का ही, मुस्लिम लीग का था, नून आपने लिया तो फिर वो नून गुन्ना ही आ गया। तो मुस्लिम लीग नून जो है ये पाकिस्तान की खालिक जमात है, तो इसको इंडिया के अंदर या पाकिस्तान बन गया 1947 में, तकसीम हो गई, इंडिया उधर चला गया, पाकिस्तान इधर आ गया, ईस्ट पाकिस्तान इधर आ गया। तो उस वक्त इंडिया ने मुस्लिम लीग को इंडिया के अंदर बैन कर दिया था। ओके, ठीक है ना। लेकिन वहाँ फिर जो बनी, जो मुस्लिम लीग बनी, मुझे शायद याद पड़ता है कि अभी भी ये मौजूद है वहाँ, वो थी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। ओके, वो रह गई वहाँ, ठीक है ना। मुस्लिम लीग यहाँ आ गई, पाकिस्तान बन गया और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, जो इसके सुरखेल थे इस सारे सिस्टम के, इस सारी जद्दोजहद के, इस सारी पॉलिटिकल वॉर के, वो पहले गवर्नर जनरल जो है वो अपॉइंट हुए पाकिस्तान के। जो पहले पाकिस्तान सिर्फ नाम था इनका, तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो बाद में ये बना 50s मिड 50s में आके। तो उससे पहले ये मुस्लिम लीग जो है दरअसल ये कांग्रेस की जो पॉलिसीज़ थी टूवर्ड्स द मुस्लिम ऑफ इंडिया, तो उससे कई लोगों ने इख्तलाफ किया। उसमें बहुत सारे जो थे वो नवाबीन भी थे, बंगाल के ज़्यादा लोग थे, सर सैयद अहमद ख़ान भी थे और ऑफ कोर्स कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ये भी उसे कांग्रेस में थे। लेकिन उसके बाद ये मुस्लिम लीग में आने और बनाने और इनके जो मशवरे हुए थे वो ये हुए थे कि एक ऐसी जमात की बुनियाद रखी जाए जो मुसलमानों के लिए, जो इंडिया के मुसलमान हैं उनके लिए जद्दोजहद करे और उनके लिए एक अलग वतन के लिए ये बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव स्लोगन रेज करे। और उसमें जो पहला मंशूर बना था उसमें भी यही था कि वो
جو انڈین مسلمان ہیں ان کی جو ہے مطلب مفادات کی پروٹیکشن ہے، ان کے مفادات ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان کے جو رائٹس ہیں، جو مذہبی آزادی ہے، جو مطلب بہت ساری چیزیں اس میں سارے مل کے وہ اس کو کریں گے الٹیمیٹلی ٹورڈز سیپریٹ ملک کی صورت میں، کہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں دو قومی نظریہ، وہ ایک الگ سی ایک بہت بڑی بحث ہے. ہاں وہ پھر ایک اور اس میں، لیکن بہرحال یہ تھا کہ ہمیں انڈیا کے اندر ایک ایسی ریاست چاہیے تھی کہ جہاں مسلمان جو ہیں وہ الگ ریاست کے طور پہ اپنے جو ان کے نظریات ہیں فیتھ کے، مذہب کے، ان کو اس کے مطابق وہ کر سکیں. لیکن اس میں ایک بات تھی، آپ نے دیکھا پاکستان کے جھنڈے میں ایک جو گرین کے ساتھ وائٹ بھی ہے، وہ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہا تھا، اور انڈین مسلم لیگ جو اس وقت بنی تھی، جو مسلم لیگ، اس کے اندر بھی یہ تھا کہ جو لوگ یہاں رہیں گے اس ریاست میں، جو مسلمان نہیں ہوں گے، ان کے جو حقوق ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہوں گے جس طرح مسلمانوں کے ہوں گے. یہ اس میں بڑی واضح سے بات ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کافی دفعہ اپنی سپیچز میں جو ہے نا اس کا ذکر بھی کیا، اور بلکہ انسسٹ کیا، بلکہ اس کو تکرار کی، اس کو کہ بھئی اس کو ہونا چاہیے. بہرحال یہ 1906 میں بنگال کے اندر یہ پہلی جب میٹنگ ہوئی تھی، میٹنگ تو خیر پہلے چل رہی تھی ان کی، لیکن 1906 میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مسلم لیگ بنائیں. صحیح بن گئی. سر سید احمد خان بھی ان کے ایکٹیو پارٹ میں تھے اس وقت، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی تعلیم کے حوالے سے آج بھی جو ہے وہ اس کو وہ کہا جاتا ہے کہ یہ علی گڑھ اور بہت بڑے ادارے انہوں نے بنائے، اور اس میں وہ بھی اس کے ساتھ تھے. اور پھر کافی سارے جو تھے، مولوی عبدالحق اور بہت سارے نام ہیں، میں چلتا جاؤں گا تو نام بھی ذہن میں آتے جائیں گے، وہ بنتے جائیں. بہرحال یہ بنی، اور جو تھی اس میں قرارداد مقاصد بھی آئی. پھر اس کے بعد جو ہے قرارداد پاکستان 1940 میں آئی، جو لاہور میں جہاں مینار پاکستان ہے آج آپ کا، وہ پیش کی گئی. اور پھر اس کی جدوجہد شروع کر دی گئی کہ پاکستان اب بنے گا، اور 1947 میں ہمیں یہ ملک پاکستان کی صورت میں مل گیا. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کا ایک بازو جو تھا وہ اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے دے دیا کہ یہ لیں آپ الگ ہو جائیں. یہ ایک الگ بالکل ہم اس پہ ابھی کریں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی بھی بہت ساری شاخیں بن گئی ہیں، تو ابھی ہم باری باری سب کو ٹچ کریں گے. تو اس وقت ہمارا مسلم لیگ نون کا تھا کہ یہ اسٹیبلش کیسے ہوئی، کب ہوئی، اور مسلم لیگ نون ہی کیوں، نون کے ساتھ مین نواز شریف کے ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن کر دی گئی. تو یہ نواز شریف اور اس کی فیملی، یہ اس پہ تھوڑا سا جن لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا نہیں ہے کہ جی ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیوں پولیٹکس میں آئے، اس وقت کیا نظریہ تھا، اور اس کی گروتھ کیسے ہوئی. اچھا یہ نا ایک اس کو ایک ایک کر کے کرتے ہیں. پہلے تو مسلم لیگ نون کیسے بنی، یہ تو بہت بات کی بات ہے. یہ میں آپ کو بات کروں گا 1990-91 کی. جی یہ نون کا جو صیغہ اس کے ساتھ لگا تھا مسلم لیگ کے ساتھ، اس سے پہلے مسلم لیگ قائد اعظم بھی رہی. لیکن اصل جو مسلم لیگ تھی اس کے ختم ہونے کا، خاتمے کا بھی تو ایک داستان پیچھے موجود ہے نا. جی دیکھیں، پہلے گورنر جنرل جو ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح رہے، اور دوسرے جو بنے وہ خواجہ ناظم الدین تھے. کیونکہ جو ہیں محمد علی جناح جو ہیں یہ 1948 میں اللہ کو پیارے ہوئے، ٹھیک ہے نا. ایک بیچ میں وہ رہا، پھر لیاقت علی خان کو وزیر اعظم بنایا گیا. سسٹم اس وقت یہ تھا کہ گورنر جنرل اور نیچے وزارت عظمیٰ اور اس سسٹم کا تھا. پھر اس کے بعد سر غلام محمد آئے، 51 سے 55 تک یہ گورنر جنرل ہے. اس دوران مسلم لیگ وہی رہی، کوئی اور چیز ابھی سامنے نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے. پھر میجر جنرل اسکندر مرزا، یہ 55 سے 56 تک ایک دفعہ یہ رہے گورنر جنرل. پھر ایڈ ہاک کے اوپر کچھ عرصے کے لیے سر ظفر اللہ خان، بہت معروف آدمی تھے، شاید آپ کو یاد ہو. ان کی الگ ایک ہسٹری ہے جو ہمارے ساتھ کافی عرصے سے چل رہی ہے، اور بلکہ ابھی بہت سارے معاملات میں ہمیں چل رہی ہے. اس میں ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کہا تھا ان کے بارے میں. بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ چینج ہو گیا، اور مارشل لاء لگا 1958 میں، ایوب خان والا. اور اس سے پہلے انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ جو پاکستان ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، ٹھیک ہے نا. آ گئے وہ
صدارتی مطلب وہ جو سسٹم تھا اس کو انہوں نے وائنڈ اپ کر دیا، لیکن مسلم لیگ موجود تھی، اور انہوں نے مارشل لاء جب لگایا تو اس وقت تمام سیاسی جماعتیں ان ایکٹیو کر دی گئی، پابندی لگا دی گئی۔ ظاہر ہے مارشل لاء ہے جو اگر کوئی ان کے پاس کانسٹیٹیوشن تو تھا جو 1953 میں یا 54 میں انہوں نے بنایا تھا، لیکن اس کو بھی معطل کر دیا، اور پھر انہوں نے ٹوٹل جو ہے ایک نیا آئین متعارف کرایا اس دوران، جو 1958 سے لے کے 69 تک 11 سال میں جو انہوں نے کام کیا۔ پھر یہ پریزیڈنٹ منتخب ہوئے صدر ایوب خان، جنرل ایوب خان جو تھے، جنہوں نے مارشل لاء لگایا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی مسلم لیگ بنا لی جب صدارتی نظام ہے، کنونشنل آپ کنونشن مسلم لیگ، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کے مقابلے میں جو فاطمہ جنان الیکشن وہ کون سی؟ مسلم لیگ تھی، کلیمنٹ تھی اور مسلم لیگ تھی۔ مسلم لیگ تھی۔ اب اس کے بعد حصے بکھرے جب شروع ہوئے نا، وہ 69 کے بعد شروع ہوتے ہیں، اس سے پہلے شروع ہو چکے تھے، جس سے انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق مسلم لیگ سے ایک جز نکالا، اس کے ساتھ ایک اٹیچ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن میں چلے گئے اور وہ سارا کچھ کر لیا۔ اب ہوا یہ کہ کافی ساری چیزیں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کون کون سے لوگ ان کے ساتھ آن بورڈ رہے، اور جو پولیٹیکل بینگز تھے اس وقت جن کو پولیٹیکل لیڈرشپ کہتے تھے، وہ دراصل پھر بھی مارشل لاء کے خلاف ریزسٹ کرتے رہے، وہ ایوب خان کے خلاف، جنرل ایوب خان کے خلاف ریزسٹ کرتے رہے کہ یہاں ڈیموکریٹک سسٹم کو بحال کیا جائے۔ صحیح۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی بھی بنیادی طور پہ کم و بیش نہیں بلکہ انہی ہی بنیادوں کے اوپر مارز وجود میں آئی تھی۔ جب ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر خارجہ تھے، ان کے اختلافات ہوئے تھے صدر ایوب خان کے ساتھ، ہو گئے، پیپلز پارٹی بن گئی، اقتدار میں آئی، اقتدار سے چلی گئی، بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی، پھر ایک نیا سلسلہ ہوا مارشل لاء کا، وہ مارشل لاء رہا، اس مارشل لاء میں ایک اور مسلم لیگ بنی، مسلم لیگ قائد اعظم۔ اچھا، جنیجو بات کی ہے مسلم لیگ، جنیجو اس وقت بنی جب جنیجو صاحب جو تھے، محمد خان جنیجو تھے پرائم منسٹر جب بنے، اور ان کو ڈی سیٹ کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو جنرل محمد ضیاء الحق نے اس کو لگایا تھا، کیونکہ اس وقت 1973 کا آئین انہوں نے پارشلی بحال کیا تھا، پہلے اس کو معطل کیا تھا انہوں نے۔ پہلے محمد خان جنیجو کو اسی آئین کے تحت انہوں نے وزیر اعظم لگایا، انہوں نے کچھ ایسی چیزیں کی جس کی وجہ سے انہیں کافی سارے جو ہے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ محمد خان جنیجو جو ہیں یہ وزیر اعظم بنے تھے ان الیکشنز کے جو 1985 میں ہوئے تھے اور غیر جماعتی ہوئے تھے۔ جی ہاں، یہ آپ کو میں پہلے بتا دیا، ہم نے پیپل پارٹی والے ہسٹری میں آپ نے کیا تھا کہ جو اس الیکشن میں پیپل پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا، جس میں آپ نے کہا تھا کہ یہ اس کا ورسٹ ڈیسیژن میں کاؤنٹ ہوتا ہے یہ، اور لوگ بہت سارے خود بھی مانتے ہیں۔ جی ہاں، پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ یہ مانتی ہے کہ یہ ورسٹ ڈیسیژن جی۔ آپ نے بتایا تھا کہ اس کے بہت سارے لوگ جو تھے نا وہ مقارنہ روک کے تو الیکشن لڑ کے تو وہ الیکٹ ہو کے گئے تھے، تو وہ اس طرح بھی ڈیمیجز ہوا۔ اچھا، اب ہم براہ راست آ جاتے ہیں نون لیگ پہ، کیونکہ پھر کبھی بات ہوگی تو ہم اس میں اور جو ہے کوئی چیزیں ڈسکس کر لیں گے۔ ایک چیپٹر علیحدہ کر، وہ یہ تھا کہ دیکھیں، میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے ان کے مطابق وہ درستگی تھی، لیکن ناقدین جو ہیں یا جو اینالسٹ ہیں وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی، بڑی غلطیاں جو ان میں بڑی غلطیوں میں ایک غلطی ہوئی کہ ایجوکیشن کو انہوں نے نیشنلائز کیا، دوسری غلطی ہوئی کہ انہوں نے جو آپ کی صنعت تھی اس کو نیشنلائز کیا، پروڈکشن یونٹس اور سارے پرائیویٹ سیکٹر کے سر، اور بھی کافی ساری چیزیں جو میجر جو دو چیزیں تھیں۔ اب اس میں یہ تھا کہ جس وقت انڈسٹری کو، میں ذرا آپ کو ایک تھوڑی سی اس کا بیک گراؤنڈ بتانے جا رہا ہوں، آپ اس سے پہلے اگر غور کریں پوری سیاست میں
1977 سے پہلے کی، بلکہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ انڈسٹریلسٹ رکھے تھے. ان میں تھے کافی سارے نام ہیں، مجھے یاد بھی ہیں، میں پھر وہ کسی بہت لمبی ہو جائے گی بات، لیکن بات کا رخ بدل جائے گا. لیکن یہ ہوا یہ کہ جب یہ نیشنلائز کیا انڈسٹری کو انہوں نے، تو انڈسٹریلسٹ نے اس وقت یہ سوچ شروع ہوئی ان کے اندر. کچھ تو چلے گئے، میں آپ کو بتا چکا. آپ نے راستے میں بتایا تھا کہ جو پاکستان سے وہ پاکستان سے چلے گئے، موو کر گئے. کئی لوگوں کی آٹو بایوگرافی پڑھے، وہ اتنے دکھ اور اتنا درد تھا ان کو کہ پاکستان جو ہے اس کی انڈسٹری جو تھی کافی ساری بہتر ہو رہی تھی، ایک تھوڑا آ گئی تھی سڑک پہ چلنے کے لیے. ابھی پرواز تو نہیں کی تھی لیکن بہرحال تھوڑا مطلب پاؤں چلنی شروع ہوئی تھی. اور اس کے بعد نیشنلائز کیا. نیشنلائزیشن کا آج آپ کو میں بتا دوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا سارا امپیکٹ کیا آیا، کہ یہ بابو ہے ہمارا، جو بیوروکریسی ہے، اس نے آپ کی ٹوٹل پروڈکشن یونٹ کا کچومر نکال دیا. ٹوٹل کچومر نکال. آپ دیکھیں، آپ پی آئی اے کو اٹھا کے ہاتھ میں رکھ کے یوں دے رہے ہیں، کوئی نہیں خرید رہا. ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں جی ہم اور ایک اسٹیل مل لگائیں گے. بھائی لگا لیں، تو پہلے والی کا کیا کریں گے؟ بیچ دو. کیوں؟ انڈسٹریلسٹ نے اس وقت یہ غور کیا اور انہوں نے کہا ہمیں پالیٹکس میں ہونا چاہیے. تو جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ظاہر ہے یہ بھی ایک انڈسٹریلسٹ فیملی سے تھے. میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، ان کے ایک بھائی تھے میاں عباس شریف، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کے والد صاحب جو تھے میاں شریف صاحب، یہ کوئی 5 6 7 4 بھائی ہیں، اور یہ سارے اسی اس میں ہیں. اور یہ کافی سارے مطلب ان کے جو پروڈکشن یونٹس تھے، اور اس وقت یہ کافی سارا مطلب اتفاق فاؤنڈری تو سارے جانتے ہیں، لیکن اتفاق فاؤنڈری کے علاوہ بھی ان کے کافی سارے بزنس تھے. ایسا نہیں تھا کہ ان کا کوئی بزنس نہیں تھا، اور فاؤنڈری ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں آج آپ کو بتاؤں، پوری دنیا جو ہے اس کے اوپر آرٹیکل لکھ رہی ہے. وہ جو سر رتن ٹاٹا جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں، لیکن ان کا آپ بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں، آپ کی سوچ ہوگی کہ وہ بندہ دنیا کی چند بڑے صنعتی گروپس جو تھے اس میں سے ایک تھا، انڈیا میں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے نا. ابھی مطلب پاکستان کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب دوسری جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا کے اندر کیپٹلزم پرویل کر رہا تھا، تو پھر پاکستان کے اندر بھی وہی سسٹم جانا تھا نا. ہم کمیونزم یا سوشلزم پہ تو نہیں جا سکتے تھے. آج کمیونزم جو ہے، سوشلزم جو ہے، وہ اس نے ایڈاپٹ کر لیا ایک نئی شکل کو. فورس ڈیموکریسی ہے وہاں، ٹھیک ہے نا، لیکن کیپٹلزم میں ٹھیک ہے. دیکھیں نا، وہاں بڑے بڑے گروپ ہیں، بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں، بڑے بڑے سارے لوگ ہیں. آپ کو میں بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ ماسکو دنیا کا واحد ایک شہر ہے. ویسے تو روس جو ہے دنیا کا سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہے. اس کا شہر جو سب ماسکو ہے، اس میں دنیا کے سب سے زیادہ ارب پتی لوگ رہتے ہیں، اور ارب پتی پاکستانی روپے والے نہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ان کے بعد دیکھا نا کمیونزم ٹوٹ گیا. اب کمیونزم کی شکل کہاں ہے؟ میرے خیال میں کیوبا کے علاوہ کہیں نہیں ہوگی. یہ ہے کیوبا کے علاوہ؟ مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جب اس وقت فیوچرسٹک اگر سوچ ہوتی تو یہ نہیں کرتے. نہ ہو گیا، آج تو ہم اس حال میں بیٹھے ہیں، اب ہم پیچھے کیا ہمارے. لیکن انہوں نے یہ انڈسٹریلسٹ نے یہ سوچا تھا کہ اب ہماری ریپریزنٹیشن جو ہے وہ اسمبلی کے اندر ہونی چاہیے، کہ جب پالیسی بنے ہمارا بندہ وہاں موجود ہو اور وہ ہمیں ریپریزنٹ کرے. اسی لیے میاں نواز شریف نے اصغر خان صاحب کے ساتھ مل کر، ایئر مارشل اصغر خان جو تحریک استقلال کے، میں دوسری تحریک کی بات نہیں کر رہا تھا، جی تحریک خان صاحب، ایئر مارشل اصغر خان، جی اس میں انہوں نے شمولیت اختیار کی. اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں، جب یہ بزنس کمیونٹی کا ڈیسیجن آپ کہتے ہیں کہ جی ان کا یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ پالیسی بنے تو ہمارا وہاں ریپریزنٹیٹیو ہو اس میں، تو اس وقت تو نواز شریف کا وہ پولیٹیکل سٹیٹس وہ نہیں تھا. یہ ڈیسیجن میاں شریف صاحب کا تھا کہ جی ہمیں بزنس کمیونٹی کو پولیٹکس میں جانا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پولیٹیکل جماعتیں جو ہوتی ہیں نا، سیاسی جماعتیں، یہ کبھی بھی سیلف ریلائنس پہ نہیں ہوا کرتی. ان کے اپنے کو کھیت تھوڑی ہیں، یہ نوٹوں کی مشین تھوڑی ہوتی ہے. وہ بنتی ہے، محتشم ترین جو ہیں ان کو فائنانس کرتے ہیں.
تو یہ اسی قسم کے لوگوں سے آپ امریکہ چلے جائیں، آپ دنیا کے کسی ڈیموکریٹک ملک میں چلے جائیں، ان کو جو یہ بڑے بڑے گروپس ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو نوٹوں والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو چندہ دیا کرتے ہیں ہر پارٹی کو، پریزیڈنٹ الیکشن فنڈنگ پہ ہوتا ہے سارا، وہ پیپلز پارٹی کو بھی ملتے تھے. ہاں جی پیپلز پارٹی کو بھی، امریکن بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ فنڈ ریزنگ جب الیکشن لڑتے ہیں تو وہ کمیونٹی سے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو ہے تحریک انصاف کو ظاہر ہے وہ ایک اس وقت جماعت تھی تو اس کو فنڈ کوئی نہ کوئی تو دیتا ہوگا، زیادہ نہیں دیتے ہوں گے، کم دیتے ہوں گے، کم نہیں دیتے ہوں گے، اور دیتا ہوگا تو دیتے ہوں گے، ان کا کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ہو. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں اس لیول کے اوپر، جس کو نیشنل سطح کے اوپر کہتے ہیں، یہ نیشنل سطح کے لوگ تھے، کراچی کے لوگ تھے، آپ کے پنجاب کے لوگ تھے، آپ کے خیبر پختونخوا کے لوگ تھے، آپ کے بلوچستان میں تو اس وقت کچھ بھی نہیں، آج بھی نہیں ہے ویسے، لیکن وہاں جو ہے سردار جو تھے وہ خود انڈسٹری ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے ساتھ رہے، ایسے ہی ہے نا. تو اب اگر آپ بات کریں اس کی، جس طرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، تو وہ اس وقت انہوں نے صرف اس خاطر کہ باقی بھی کراچی کے جو انڈسٹریلسٹ تھے، پنجاب کے دوسرے انڈسٹریل بڑے گروپ تھے، فیصل آباد کے تھے، ادھر ادھر کے تھے، کسی نے اپنے ملازم کو کروا دیا، کسی نے اپنے کزن کو کروا دیا، کسی نے بیٹے کو کروا دیا، کسی نے کچھ کرا، انہوں نے کہا یار اس کو پالیٹکس میں ہونا چاہیے. آج بھی دیکھ لیں تو انڈسٹریلسٹ کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اسمبلی کے اندر آج بھی موجود ہے. آپ کو جی ابھی بھی موجود ہے. لیکن جی ایک اور بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اب ہمارے پاس وہ بھی کلاس موجود ہے جو پہلے تو اسمبلی میں پہنچی 85 کے الیکشن کی آڑ میں، اور اب وہ انڈسٹریلسٹ بن گئے، وہ بعد میں بنے. میں ان کی پرانی کی بات کر سو اس میں یہ جو ہے تحریک استقلال میں رہے. تحریک استقلال کے بعد جب 1977 میں مارشل لاء لگا تو مارشل لاء لگنے کے بعد غلام جیلانی خان جو تھے وہ گورنر پنجاب اور ڈی ایم ایل اے لگے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جس قسم کا ان کا ایکسپوجر تھا، ظاہر ہے ان کے تعلقات تو آج بھی اسی طرح ہی ہوتے ہیں گورنرز کے ساتھ، یا ان کے ساتھ نہیں ہوتے؟ آپ کے ساتھ تو نہیں ہوں گے نا؟ میرے ساتھ تو اچھا بس ٹھیک ہے، میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا. وہ میں نے کہا آپ کے ساتھ تو میں تھوڑا محتاط ہو کے بات کر لوں. وہ جو ہے ان کے تعلقات تھے، ان کے ساتھ بنے، اور انہوں نے پنجاب کی جب کابینہ بنائی تو نواز شریف صاحب کو انہوں نے نامینیٹ کیا فائنانس منسٹر کے لیے. تو یہ عرصہ دراز تک پنجاب حکومت کے بالکل ینگ تھے، کرکٹ کھیلتے تھے، اور ادھر یہ لاہور میں جو باغ جناح ہے وہاں کرکٹ کھیلا کرتے تھے. خیر وہ ان کی الگ ایک ہو گئی. اس کے بعد یہ 85 کے الیکشن میں ایم پی اے منتخب ہوئے، اور ملک اللہ یار کے مقابلے میں جو سمجھے جاتے تھے کہ وہ ضیاء اللہ کے بہت قریب ہیں، یہ چیف منسٹر پنجاب بنے تھے 1985 میں. انہوں نے اپنی کابینہ بنائی، وہاں سے انہوں نے اپنے، لیکن اس وقت تک یہ انہی کے ساتھ ہی تھے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے اپنی پنجاب میں ساکھ بنائی، پنجاب تک ہی تھے، باہر نہیں تھے، وفاق میں نہیں تھے، سندھ میں نہیں تھے، لیکن تعلق تو ظاہر ہوتا ہے پنجاب اس ملک کا 70% ہے. وہ اپنے چیف منسٹر کے طور پر آپ نے موومنٹ کرنا ہے تو وہاں پہ علاوہ بھی یہ جو آپ کا پنجاب صوبہ ہے یہ دراصل 70% ہے. جی آپ کی جو ہیں فنڈز ہیں، پاپولیشن ہے، باقی جو چیزیں ظاہر ہے 30% باقی ہیں، تو ایک اس کا امپیکٹ تو ہے نا، یا نہیں ہے؟ بالکل ایسے. سو یہ بنے، اور اس کے بعد جنیجو صاحب سے ایک اور بات ہوئی، ان کی انبن ہوئی، وہ الگ سی ایک کہانی ہے. لیکن ہوا یہ کہ جنیجو کو ہٹا دیا گیا، پھر ان کی اسمبلیز وائنڈ اپ کروا دی گئیں، پھر ضیاء الحق کا حادثہ ہو گیا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، چلے گئے. 88 میں الیکشن ہوئے، جی پھر الیکشن ہو گئے. اس دوران بے نظیر بھٹو جو تھیں سیلف ایگزائل پہ تھیں، وہ واپس آ گئیں. اوکے ٹھیک ہے، انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، اور انہوں نے گورنمنٹ بنائی وفاق میں، پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور سندھ میں، پنجاب میں نواز شریف کی حکومت بنی. اچھا اس کے دوران ایک ٹائم آتا ہے جب بے نظیر بھٹو کی حکومت ہٹائی گئی 90 میں. اس وقت بھی پریزیڈنٹ اور صدر تھے اس وقت غلام خان، ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے وہ.
اور مجھے یاد ہے شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو نوابزادہ نصر اللہ خان کو انہوں نے، ان کے مقابلے میں نوابزادہ نصر اللہ خان تھے اور ایک اور بھی تھے، بہرحال وہ پریزیڈنٹ بنے اور ان کے پاس وہ 58B2 جو تھا نا وہ موجود تھا. غلام اسحاق خان اس وقت اس وقت انہوں نے ان کی حکومت کو گھر بھیجا. اس کی حکومت گھر بھیجنے کے بعد ایک انٹرم 3 مہینے کا سیٹ اپ آیا جنہوں نے الیکشن کروانا تھا، اور غلام مصطفیٰ جتوئی جو تھے وہ پرائم منسٹر بنے سندھ سے، جو تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے. بعد میں انہوں نے اپنے ایک گروپ بنا لیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر. یہ ان انکلز میں تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے جن کو انہوں نے ڈس اون کیا تھا، جو ینگ بلڈ تھا پیپلز پارٹی کے اندر اور بے نظیر کی قیادت پہ جس پہ آتا تھا، تو انہوں نے ان کو مائنس کر دیا تھا. ممتاز بھٹو کو مائنس کیا تھا، ان کو کیا تھا، یہ الگ ہو گئے تھے. بہرحال ان کو بنایا اور اس وقت تک سمجھا یہ جاتا تھا کہ نیکسٹ جو پرائم منسٹر ہیں وہ ہوں گے غلام مصطفیٰ جتوئی. اوکے ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ لیڈ جو کر رہے تھے نا نیشنل لیول پہ، تو وہی لیڈ کر رہے تھے. انہوں نے ساری سیاسی جوڑ توڑ کیا، سیاسی کٹ کیا، سیاسی لوگوں کو اکٹھا بٹھایا، سیاسی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کیا آن بیہاف آف پریزیڈنٹ آف پاکستان یا خود اپنا، کیونکہ اس وقت بھی ظاہر ہے جو تھے اسٹیبلشمنٹ تو موجود تھی نا. اسٹیبلشمنٹ اس وقت اسلم بیگ جو تھے یہ COS تھے، وہ تو جس کو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے تمغہ جمہوریت دیا تھا. ایک الگ سی کہانی ہے وہ بھی. اچھا میرے لیکن وہ میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں نا، وہی آپ اس طرف آ رہے ہیں، میں وہی بتانے جا رہا ہوں آپ کو. اس دوران جب ابھی یہ بے نظیر کے خلاف کمپین چلائی تھی 1988 میں، وہ جو اس کا پلیٹ فارم تھا وہ پنجاب سے تھا. اچھا، اور یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی دفعہ ایک بات بتائی تھی آپ کو کہ بے نظیر بھٹو اور بھٹو فیملی کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف کمپین کا محور جو تھا وہ لاہور تھا، اور اس لاہور کے اندر سے جو کمپین چلانے والے تھے ان کے جو سرخیل تھے وہ بعد میں پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے گئے، جنہوں نے یہ سارا اس کو آرکیٹیکچر تھے، اسکرپٹ لکھا اور اس کو امپلیمنٹ کیا. اس میں ایک نعرہ تھا جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ. یاد ہے آپ کو؟ اچھا، وہ بھی ایک الگ سے ایک بڑی لمبی ایک وہ ہے، لیکن بہرحال یہ اس وقت شروع ہوا. اچھا، اس وقت جب شروع ہوا تو یہ جب بے نظیر بھٹو کے خلاف کمپین چلی تھی اس میں نواب اکبر خان بگٹی بھی شامل تھے. وہ اس وقت بلوچستان کے چیف منسٹر ہوا کرتے تھے، مرحوم جو تھے. ٹھیک ہے، ابھی یہ جو انہوں نے جب کمپین ان کے خلاف چلائی تھی، ان کے خلاف ایجیٹیٹ کر رہے تھے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف بہت سارے ایسے الزامات تھے جو اس کے بعد نواز شریف پہ لگے، وہی پھر ان پہ لگے. اور سب سے بڑا جو تھریٹ تھا وہ میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، جو ان کے اوپر الزام لگاتا اس کو ویسے میرے حساب سے اس کو دہرانا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے اسی نعروں کے دوران انہوں نے اپنے آپ کو ری اسمبل کیا ایز اے پولیٹیکل بینگ. اوکے، میاں نواز شریف کی فیملی نے اس وقت والد بھی زندہ تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یا ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی جوڑ توڑ انہوں نے کیا کہ اب بھائی اگر بے نظیر ہٹیں گی تو غلام مصطفیٰ جتوئی کو بنے پرائم منسٹر، تو پھر مجھے بننا چاہیے. تو انہوں نے پہلی دفعہ پنجاب کے ایک دور افتادہ گاؤں کے اندر ایک جلسہ تھا، تو وہاں انہوں نے نعرہ لگوا دیا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف. وہ میرے خیال میں سیالکوٹ بارڈر سائڈ پہ، جی اسی سائڈ پہ تھا. آپ کی یادداشت بڑی اچھی ہے، اسی سائڈ پہ تھا اور وہ اس پہ نعرہ لگا. وہ پہلا نعرہ لگا تو لیڈ بن گیا. اچھا، لیڈ بھی کیسے بنتی ہوتی ہے یہ بھی ایک الگ وہ ہے کہ پروپیگنڈا آپ نے پڑھا ہوگا، تو وہ بھی اسی طرح لیڈیں لگتی ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، تو اس وقت جو تھے ایک جو بڑا موقر اخبار جو تھا، چند ہی اخبار تھے اس وقت، 1 2 3 4 تھے اخبار، تو اس کے ایڈیٹر نے خود بیٹھ کے وہ لیڈ بنوائی کہ یہ بناؤ لیڈ. 2 چیزیں میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جب غیر جماعتی الیکشن ہوئے یہ ضیاء کی کابینہ میں شامل ہوئے ایز اے فائنانس منسٹر، تو اس وقت انہوں نے تحریک استقلال کی جو رکنیت تھی وہ چھوڑ دی تھی.
یا وہ یہ ممبر تھے؟ دیکھیں تھوڑی باریک بات ہے, چھوڑ بھی دی ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے, اوکے. رکھی بھی ہو تو کوئی بڑی بات نہیں, کیونکہ یہ کسی اور سیاسی جماعت میں شامل تو نہیں تھے, اور ان کی کابینہ میں آنے کا مطلب یہ بالکل نہیں تھا کہ وہ کسی اس میں ہیں, پارٹی میں ہیں یا نہیں ہیں. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا تھا تو اس نے جو حکومت بنائی تھی اس میں تحریک استقلال کا حصہ موجود تھا, جماعت اسلامی کا بھی تھا, جمعیت علماء پاکستان کے بھی تھا, جمعیت علماء اسلام کا بھی تھا, مفتی محمود صاحب جو آج کل مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے والد ہیں, تو وہ جو ہیں یہ سب کا حصہ شامل تھا. یہ ساری سیاسی جماعتیں, پروفیسر غفور وزیر ہوا کرتے تھے اگر آپ کو یاد ہو. اب بھی اگر ہم 88 کے الیکشن میں دیکھیں تو وہ الیکشن جو انہوں نے پیورلی انڈیپینڈنٹ, کیونکہ اس وقت تو ضیاء الحق تو کا نہیں وجود نہیں تھا نا جی, اس وقت تو پولیٹیکل سارا سیٹ اپ تھا. اس وقت یہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا, وہ کس پارٹی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا؟ مسلم لیگ کاف سے. مسلم لیگ کاف سے. اوکے. اور اس کے بعد جا کے یہ بلکہ اس وقت مسلم لیگ ہی تھی, کاف کہہ لیں اس کو, جیم کہہ لیں, جو کہہ لیں, لیکن بہرحال جیم نہیں تھی, مسلم لیگ تھی, اور مسلم لیگ کے اس میں رہا تھا, اور یہ ڈائریکٹ ان کی جو تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی تھی, اور پنجاب میں انہوں نے میکسیمم جو ہیں سیٹس لی تھیں. لیکن بہرحال ہارس ٹریڈنگ جس کو کہتے ہیں نا, جس کا نام وہ اس کو وہ شروع 88 سے ہوا تھا, دراصل 85 سے بھی ہوا تھا ویسے تو. تو اس وقت مسلم لیگ نون کی جو ہیرارکی تھی اس وقت کون اس کو لیڈ کر رہا تھا, جس کے یہ بیس پہ یہ بنے تھے چیف منسٹر؟ غلام مصطفیٰ جتوئی, مسلم محمد خان جنیجو. اوکے, یہ دو مین لیڈر تھے جو دیکھیں نا, غلام مصطفیٰ جتوئی جو ہیں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یو آر دا نیکسٹ پریمیئر, اور ان کو بنانے کے لیے کوٹ ادو سے ان کو الیکشن بھی لڑوایا گیا تھا مصطفیٰ گھر کے حلقے سے, اور جتوایا گیا تھا ان کو تاکہ وہ اسمبلی میں پہنچیں اور ایز اے پرائم منسٹر جو ہے نا وہ ایکٹ کریں. لیکن اس دوران وہ اپنا سیاسی طور کے اوپر ان لوگوں نے سب کے ساتھ ایک چیز طے کر لی تھی کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ نیکسٹ پریمیئر ہوں گے پاکستان کے, بلکہ اس پہ باقاعدہ مختلف اخبارات میں خبریں بھی لگوائی گئیں, تجزیے بھی لکھوائے گئے, کالم بھی لکھوائے گئے. کالم اس وقت ہی پیسے لے کے لکھے جاتے تھے, مطلب یہ نہ سوچیے گا کہ اس وقت اپنے دماغ سے لکھتا تھا. اچھا شوق صاحب, یہ جو جس وقت نواز شریف پولیٹیکلی ان ہو رہا تھا, تحریک استقلال میں گیا تھا, اس وقت ایج میرے خیال میں اس کی 25 سال یا میکسیمم 30 سال ہوگی, ینگ. تو یہ اس کا اپنا انیشیٹو تھا کہ جی میں بزنس کمیونٹی کی نمائندگی کروں پولیٹکس میں جا کے؟ میں یہ آپ کو بڑا وضاحت سے ایک بات کہہ چکا ہوں, آپ تھوڑا سا اس کو غور کر لیجئے گا کہ 1973-74 کے اندر جب انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نیشنلائز کیا تھا, تو اس کے بعد انہوں نے ایک سوچ اپنے اندر ڈیولپ کر لی تھی کہ ہمیں اب پولیٹکس میں رہنا چاہیے, آنا چاہیے, اور ہمیں اسمبلی میں بھی جانا چاہیے کہ جہاں ملک کو چلانے کے لیے پالیسیز بنتی ہیں, ہمیں اس پالیسی کے اندر بیٹھ کے اپنی حفاظت کرنی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ ایک انڈسٹری آپ کی اتنی بڑی چل رہی ہے اور دوسرے دن رات کو 12 بجے آپ نکال کے باہر کھڑا کرتے ہیں, آپ کے یہ گھر جہاں رہ رہے ہیں یہ بھی آپ کا نہیں ہے, یہ انڈسٹری بھی آپ کی نہیں ہے, یہ جس گاڑی پہ آپ آئے ہیں یہ بھی جو ہے انڈسٹری کے مالک, اور آپ زیرو ہو گئے. مطلب ہوا تو دیکھیں وہ اب آپ بھگت رہے ہیں اس کو. ہم آج بھی ہم جو بھگتان کر رہے ہیں ترین صاحب, یہ انہی کی دینی دے رہے ہیں اس وقت کی. ہم پھر بھی اس لیول پہ آج بھی ٹوڈے کی میں بات کر رہا ہوں, ترقی نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. ہم آپ کا ابھی ہم سیکنڈ پارٹ میں پھر اس کو آگے سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام, اور ٹریول ہسٹری آف پاکستان مسلم لیگ نون, یہ ہم اس پہ ابھی پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں. یہ سیریز ہے, اس میں ہوپ فلی کہ ہمارے 3 پارٹ بنیں گے. تو ابھی ہم پہنچے ہیں 90s کے الیکشن میں, جب یہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں فرسٹ ٹائم پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے میاں نواز شریف. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. محترم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کی بات.